क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या? नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टाइजमेंट में पहले कभी हाइंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। बोला क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था वो कपड़े पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग उनके पास कोई गोल ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे है गोल है लेकिन मकसद ही नहीं, कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? ब्लाइंडली हमारी जिंदगी का मकसद क्या है आप सोच सकते हैं। और जो लोग मैनेजमेंट की कुछ कोशिश किए हैं वो जानते होंगे गोल सेटिंग का एक्रोनियम है स्मार्ट, SMART। लेकिन मैं खुद एक नया एक्रोनियम मैं मेरे मुसलमान भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप इस्तेमाल कीजिए एक्रोनियम इस्लामिक, ISLAMIC। मरना वो आपको चबाएगा और थूक देगा। हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार या ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है आपको कहां जाना है? तो वो कहता है किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देते हैं जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि ये दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या? नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है,
لیکن کیوں کرنے کا اسے پتا نہیں. اسے کہتے ہیں پرپس وداؤٹ گول, گول وداؤٹ پرپس. ایک تیسری مثال ہے کہ لوگ اکثر فالو کرتے ہیں بلائنڈلی, آنکھ بند کر کے فالو کرتے. ایک شخص سے پوچھتے کہ آپ کامرس میں گریجویشن کرے, کیوں کر رہے؟ کیونکہ میرا دوست کر رہا ہے. کرنے کے بعد کیا کریں گے مجھے نہیں پتا. ایک شخص بالی ووڈ کی ہندی پکچر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو امیتابھ بچن بامبے میں آتا ہے, چند دنوں میں کروڑپتی بن جاتا ہے. تو سمجھتا ہے میں بھی بامبے آؤں گا یا میں کراچی آؤں گا, 4-5 دن میں کروڑپتی بن جاؤں گا. وہ پکچر دیکھ کے ہیرو سے متاثر ہوتا ہے. ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے ہائیونڈا i10 خریدنے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ شاہ رخ خان وہ گاڑی چلاتے ہیں. شاہ رخ خان ہائیونڈا i10 چلاتے ہیں, اسی لیے اسے ہائیونڈا خریدنے کا ہے. میں اسے کہتا ہوں شاہ رخ خان کبھی زندگی میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے کبھی ہائیونڈا میں بیٹھا نہیں ہوگا نہ کب بعد میں بیٹھے گا. وہ اشتہار کے لیے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے شاید بیٹھا ہوں گا. اس کے پاس شاید BMW ہوئیں گی یا مرسیڈیز ہوئیں گی. آپ شاہ رخ خان کو دیکھ لیں ہائیونڈا میں بیٹھتے, آپ کو ہائیونڈا خریدنے کا ہے. دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹیگور کی گھڑی خریدنے کا ہے. بولا کیوں؟ کیونکہ شاہ رخ خان ٹیگور کی گھڑی پہنتے. تو اسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالوئنگ. آپ بلائنڈلی فالو کر رہے, شاید آپ کے دوست کو فالو کر رہے یا ہیرو کو فالو کر رہے. آپ کا جو گول ہے وہ ہیرو کو فالو کرنا. آپ سمجھتے کہ آپ ٹیگور کی گھڑی پہنیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے, آپ ہائیونڈا خریدیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے. آپ کا گول کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کا گول ہوتا ہے لیکن نو پلاننگ. ایک شخص کہتا ہے, ایک شخص ٹیکسٹائل کی کمپنی کو خریدتا ہے, بولتا ہے اس میں بہت منافع ہے. گول اس کے پاس ہے, اس کو دھندے میں, تجارت میں منافع کرنے کا ہے. وہ ٹیکسٹائل کی کمپنی خرید لیتا ہے. اگر اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اپنے کپڑے کدھر بیچیں گے, بولتا ہے مجھے پتا نہیں. آپ را مٹیریل ٹیکسٹائل کا کہاں سے خریدیں گے, مجھے پتا نہیں. آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے, CEO کو یا مینیجر کو, بولتا مجھے پتا نہیں. گول تو ہے, مقصد تو ہے کہ منافع کرنا تجارت میں, دھندے میں, لیکن نو پلاننگ. گول وداؤٹ پلاننگ. ایک مثال دوں گا میں. ایک شخص کو سائنٹسٹ بننے کا ہے, بولتا ہے مجھے دنیا کا ایک سب سے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ریسرچ کرتا ہے اور تحقیقات کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے آئزیک نیوٹن. اس کی تحقیق بالکل صحیح رہتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, جس طریقے آئزیک نیوٹن کے لمبے بال تھے, کرلی بال, وہ لمبے بال اگاتا ہے, کرلی بال اگاتا ہے. جس طریقے سے آئزیک نیوٹن کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے پہننے لگتا ہے. جس طریقے سے وہ جوتے پہنتا تھا آئزیک نیوٹن, اس طریقے سے جوتے پہننے لگتا ہے. کیا وہ سائنٹسٹ بنے گا؟ ہاں کہ نہیں؟ اس کی تحقیق صحیح تھی کہ آئزیک نیوٹن سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے دنیا کے. پلاننگ ہے, گول ہے, بٹ پلاننگ غلط ہے. بال اگانے سے, کپڑے پہننے سے, آئزیک نیوٹن جیسے جوتے پہننے سے کوئی سائنٹسٹ نہیں بنتا ہے. تو اسے کہتے ہیں غلط پلاننگ. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ, ان کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے. جیسے وہ سڑک پہ وہ مسافر پوچھتا ہے کہ سڑک کدھر جا رہی ہے, آپ کو کہاں جانا ہے, کدھر بھی گئے چلیں گا. ان کا گول ہی نہیں, ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, گول ہے لیکن مقصد ہی نہیں. کتے کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے, پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ آپ بھوکتے بھوکتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے, اگر پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ یعنی گول ہے لیکن پرپس لیس گول. کچھ لوگ بھیڑ کو فالو کر رہے, دوست جا رہے تو ہم بھی جا رہے. وہ ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ بمبئی آتا ہے, کراچی آتا ہے, کروڑپتی بن جاتا ہے, میں بھی بن جاؤں گا. میں ٹیگور کی گھڑی پہنوں گا یا ہینڈ گاڑی چلاؤں گا, شاہ رخ خان بن جاؤں گا. بھیڑ کو فالو کر رہے. کچھ لوگ کا گول ہے جیسے ٹیکسٹائل کمپنی خریدنے والا, لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے. کدھر سے مال خریدیں گا پتا ہی نہیں, کدھر بیچیں گا پتا ہی نہیں,
ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग हैं प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते। आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का हमारे जिंदगी का मकसद क्या है कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कोई उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हाँ या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअब्दुन। ये हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव, जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं तो उसे कहते हैं इबादत करना अल्लाह की। अगर आप इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स, 5 पिलर्स पे अमल करते हैं, चाहे तौहीद हो, चाहे सलाह हो, नमाज, चाहे ज़कात हो, चाहे रोजा हो या हज हो, आप अगर उस पे अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। आप कोई भी हुक्म अल्लाह का जो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल के जरिए फरमाते हैं हदीस में, अगर उस पर आप अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आप खंजीर, सूअर का गोश्त मत खाओ। अगर आप खंजीर नहीं खाते, सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब मत पियो। अगर आप शराब नहीं पीते आप इबादत कर रहे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सच बोलो, झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाते रिश्वत मत दो, चीटिंग मत करो। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत कर रहे। आप अल्लाह के कोई भी अहकाम पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअब्दुन, सूरह धारियात सूरा नंबर 51, 51 वर्स नंबर 56, कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। आप कोई अगर इक्विपमेंट या मशीन को खरीदते हैं तो मशीन के साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैन्युअल, उस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना। और जितनी पेचीदा मशीन है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उतनी जरूरत है आपको इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की। अगर आप मुझे इजाजत देते कि इंसान को मैं एक मशीन कहूं तो आज दुनिया में सबसे पेचीदा मशीन, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है इंसान। क्या इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की जरूरत नहीं है? क्या इस इंसान को इंस्ट्रक्शन मैन्युअल की जरूरत नहीं है? इस कॉम्प्लिकेटेड मशीन इंसान की इंस्ट्रक्शन मैन्युअल कौन सी है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान मजीद।
یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نیل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے، آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ وہ کچھ کہیں گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں، آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی۔ کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو۔ آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے، آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے، گول بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے، تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے۔ گول سیٹنگ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ مینجمنٹ کے کچھ کوشش کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ، SMART۔ جو لوگ مینجمنٹ کی کوشش کی ہوئیں گے اسے کہتے گول سیٹنگ سمارٹ، SMART۔ لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک، ISLAMIC۔ ہے اسلامک، مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے۔ جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے۔ جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے ہیں قرآن میں، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں، اس سے میچ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا، گول ہے اس کا،
विजन है, एम है। क्या कुरान मजीद से मैच होता है? हदीस से मैच होता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन अमली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, खमर, नशे वाली चीज, जुआ खेलना, डेफिनेशन ऑफ एरोज, बुत परस्ती, ये शैतान के हथकंडे हैं। इससे दूर रहो ताकि आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक शराब बनाना आपका गोल होगा, लेकिन ये कुरान मजीद के खिलाफ है। और हदीस में भी इब्न माजा किताब नंबर 30 कई हदीसों में जिक्र है कि शराब हराम है। तो ये नंबर 1 है इस्लामिक। आपका गोल इस्लामिक होना चाहिए, कुरान की हिदायत से मैच करना चाहिए, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिक्र करते सही हदीस में उससे मैच होना चाहिए। नंबर 2 एस मतलब स्पेसिफिक, मतलब आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एक गुरु अपने शागिर्दों से उनको सिखा रहा था तीर कमान, बो एंड एरो, तीर किस तरीके से चलाना चाहिए, और अपने शागिर्दों से कहता है सब लोग अपना निशाना लगाओ उस परिंदे की आंख पे। ये स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख पे निशाना लगाओ। तो सब लोग निशान तानते हैं। उस्ताद पूछता है पहले तालिब से, आप क्या देखते हैं? वो जवाब देता है, मैं सारे जंगल को देख रहा हूं, इसमें कई पेड़ है, एक पेड़ पे एक परिंदा है और उस परिंदे की आंख को देख रहा हूं। उस्ताद दूसरे शागिर्द से पूछते, आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि एक पेड़ है, उस पेड़ पे एक परिंदा है, उस परिंदे की आंख है, ये मैं देख रहा हूं। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते, आप क्या देख रहे? मैं देखता हूं एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से, आप क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूं और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते हैं बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख, बर्ड्स आई। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी स्पेसिफिक। एल मतलब ल्यूक्रेटिव, आपको मुनाफा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए आपके गोल सेटिंग से। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति अज़ाबिन नार, के अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले और हसनात मिले आखिरत में, और हमें जहन्नम से निजात मिले। तो इस दुआ में हम दोनों चीज मांगे, दुनिया और आखिरत। लेकिन अगर तवज्जो देंगे तो इस दुआ में दुनिया के बारे में एक चीज है और आखिरत के बारे में 2 चीज। रब्बना आतीना फिद दुनिया, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में हमें अच्छी चीज दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, और आखिरत में अच्छी चीजें दे, और हमको जहन्नम से, जहन्नम की आग से निजात दे। तो आखिरत की चीज एक तिया है, दुनिया की चीज एक तिया है, और दुनिया में अच्छी चीज दे और आखिरत में अच्छी चीज दे, और आखिरत दूसरी दुनिया के जहन्नम की आग से हमें पनाह दे। तो आखिरत के बारे में 2 चीजें हैं। तो एक तिया हिस्सा दुनिया है, 2 तिया हिस्सा आखिरत है। तो कई स्कॉलर्स आलिम दीन कहते हैं दुआ मांगो, दुनिया और आखिरत के दोनों मांगो, लेकिन आखिरत के लिए ज्यादा मांगो। कुछ उल्मा कहते हैं, आलिम दीन कहते हैं मांगो तो मिनिमम 2 तिया हिस्सा, 2/3 आखिरत के लिए होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हूद में सूरह नंबर 11 में, आप अगर दुनिया मांगेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत के लिए आपके पास कोई हिस्सा नहीं है। आप आखिरत मांगेंगे अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। तो ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट होना चाहिए देखो, लेकिन आपका प्रॉफिट आखिरत की तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आखिरत आपकी जिंदगी लंबी है,
اللہ کے رسول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹریولر ہے، ایک مسافر ہے. ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں، تو کیا میں مکان خریدوں گا؟ میں ہوٹل میں رہوں گا نا، ٹیمپرری ہوں، میں تھوڑی مکان خریدوں گا، مسافر ہوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں مسافر ہے. ہم کیا کرتے؟ اتنا مال دولت اکٹھا کرتے، ہم سمجھتے کہ ہم زندگی بھر دنیا میں رہنے والے، 1000 سال کے لیے، 5000 سال کے لیے. ہم مسافر ہیں. تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہیے آخرت پہ. دنیا پہ ہو سکتی ہے لیکن کم، لیوکریٹو، پروفیٹیبل. آخرت زیادہ، دنیا بھی ہونا چاہیے، نو پرابلم. صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا، صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا. آخرت تو ملیں گی، اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. ایپٹ اینڈ اپروپریٹ، مطلب آپ کا گول صحیح ہونا چاہیے، اپروپریٹ ہونا چاہیے. یہ جو سمارٹ میں نے کہا SMART، یہاں اے مطلب اچیویبل، جو میں نہیں مانتا ہوں. ہمارے مینجمنٹ کے گرو کہتے گول ہونا چاہیے اچیویبل. اچیویبل مطلب آپ اس گول کو حاصل کر سکتے. اس میں مانتا نہیں ہوں. اللہ کی مدد ہوگی تو many things which you think is not achievable is achievable. جو آپ سمجھتے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد ہوگی تو حاصل ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے. اللہ آپ کو چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اے مومنو، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے لیے سارے گول آسان ہیں. تو یہ اچیویبل جو ہے، ہمارے مینجمنٹ گرو کہتے ہیں، میں اس میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اپروپریٹ ہونا چاہیے. ایم میز میجریبل. آپ کا جو گول ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں، میجر کر سکتے ہیں. اگر وہ گول میجریبل نہیں ہے تو گول آپ کا بے بنیاد ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے گا کہ مجھے دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانا ہے. گول تو ہے اونچی عمارت، میجریبل ہے، ناپ سکتے کہ نہیں؟ آپ تحقیق کریں گے دنیا کی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے؟ برج خلیفہ. اس کا ہائٹ کیا ہے؟ 834 میٹرز. اسپیسیفک 834 میٹرز میجریبل ہے. 834 میٹر اونچی ہے برج خلیفہ دبئی میں، دنیا کے سب سے اونچی عمارت آج کی تاریخ میں. اگر آپ کو اس سے اونچی بنانا ہے تو 835 بنا دو، آپ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو میجریبل ہے گول، وہ آپ ناپ سکتے ہیں. انٹینشن، نیت. آپ اگر جو گول حاصل کرنا چاہتے اس کی نیت ہونا چاہیے خصوصاً اللہ کی رضامندی. جو گول کے پیچھے بھاگ رہے، جو گول کے پیچھے محنت کر رہے، اس کا انٹینشن، اس کی نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب اسلام میں ہے، صحیح بخاری کے اندر پہلی کتاب، پہلا والیوم، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. آپ کے جو بھی عمل ہے آپ کے نیت پہ دار و مدار ہے. تو آپ کی نیت اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہونا چاہیے اللہ کی رضامندی. اگر آپ کا انٹینشن اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو آپ کا یہ گول صحیح نہیں ہے. اس انٹینشن. اور آخری ہے سی، اسلامک، ISLAMI. سی مینس کنسسٹنٹ. مطلب آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آج میں پل میں تولا پل میں ماسا. کنسسٹنٹ ہونا چاہیے لگاتار. اور اللہ کے رسول فرماتے آپ کوئی بھی کام کرو، بھلے چھوٹا کرو، کنسسٹنٹ کرو، لگاتار کرو. چیریٹی بھی دیتے، کنسسٹنٹ کرو. ایسا نہیں کہ ایک دن دے دیے بعد میں پورے سال بھول گئے. تو اسلام میں جو چیز کنسسٹنٹ ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ میں اس رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھوں گا، تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے 30 دن ہے، 30 پارے ہے، 30 جز ہے، میں ہر روز ایک جز پڑھوں گا، ہر روز ایک پارا پڑھوں گا. انشاءاللہ رمضان میں پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں گے. آپ 2-3 دن پڑھیں گے پھر بند کر لیں گے تو کنسسٹنسی نہیں ہے.
آپ کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کا ہے، آپ اپنے دل پہ لیں گے تو ہر روز میں 5 پیجز حفظ کروں گا، یا 3 پیجز یا 2 پیج، جو بھی ہے، کنسسٹنسی. تو آپ کے گول میں اگر کنسسٹنسی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ سفلتا پائیں گے. تو یہ تھا ایکرونیم اسلامک. اور ہمارے مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے کہ مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھی گئی، کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر، اس کا نام ہے، اس لڑکی کا، ولما روڈولف. اس مجمع میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر کرو. ولما روڈولف، ماشاءاللہ، ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا ہے. اچھی بات ہے، قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے، تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے، MBA کیا ہے، اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا، میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما روڈولف کو، میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما روڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکیں گی. وہ بریسز پہنتی تھی، پولیو والے پہنتے، بریسز بولتے ہیں انگریزی میں، مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بریس. تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنی زمین پہ نہیں رکھ سکتی. لیکن ان کی جو والدہ تھی، ان کی امی تھی، وہ بہت ماشاءاللہ، ان کا جو تھا حوصلہ. ان کی والدہ نے ولما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو، آپ کر پائیں گے. تو ولما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ لڑکی بنوں بھاگنے کے ریس میں. سوچ سکتے، چل نہیں سکتے، اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی، چل نہیں سکتی اور بولی بھاگیں گی تو بھی سمجھیں گے، دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہوں. یہ مینجمنٹ گرو مثال دیتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ ہے اچیویبل، تو اچیویبل تو ہے نہیں نا بھائی. تم پاؤں نہیں رکھ سکتے، چلنے کی کوشش کرو، بھاگنے کی، سب سے تیز بھاگنے کی. اس لیے بولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں. اٹ شوڈ بی ایپٹ. تو 9 سال کی عمر میں ولما اپنے بریسز کو اتار دیتی ہے، بولتی میں یہ بریسز نہیں پہنوں گی. اور 13 سال کی عمر میں وہ پہلی بار بھاگنے کے دوڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ریس میں انٹر کرتی ہے، اور وہ آتی ہے لاسٹ. پھر بھی وہ کنسسٹنٹ تھی، نہیں میں پھر بھی کوشش کروں گی. اتنی کوشش کرتی ہے کہ سن 1960 میں اولمپکس میں اس کو 3 گولڈ میڈل ملتے، 100 میٹرز، 200 میٹرز، 400 میٹرز. جس لڑکی کو پولیو تھا، یہ دنیا کا ہسٹری کا ریکارڈ ہے، پولیو کی لڑکی عام صحت مند لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہے، اور 1960 کے اولمپکس میں 3 گولڈ میڈل ملتے. فاسٹسٹ وومن آن دی ارتھ in 1960, 100 meters, 200 meters, 400 meters, 100 میٹر کی دوڑ، 200 میٹر کی دوڑ، 400 میٹر کی دوڑ. اس کی مثال دیتے ولما روڈولف. ہم یہ مثال کو اگر دیکھیں گے سمارٹ کی طرف سے، اسپیسیفک، بالکل اسپیسیفک ہے کہ مجھے دنیا کی فاسٹسٹ لڑکی بننا ہے. میجریبل، ہاں 100 میٹر ڈیش کا ابھی ریکارڈ کیا ہے، لڑکیوں کا 10 سیکنڈ ہے یا 9 سیکنڈ ہے. میجریبل، مجھے اس سے کم کرنا ہے. اچیویبل تو لگتا نہیں، اس لیے بولتا اچیویبل صحیح نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے تو جو اچیویبل نہیں وہ بھی اچیویبل ہو سکتا ہے. آر ریزنیبل، یہ سمارٹ ہے، اسلامک بعد میں آؤں گا میں. ریزنیبل، از اٹ ریزنیبل؟ اور آخری میں ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ، اگر آپ کو ریس میں دوڑنا ہے تو آپ 25 سال کے اندر ہونا چاہیے. آپ 40 سال کے بننے کے بعد تو دوڑ نہیں سکتے. 25 ہوئے گا، 26 ہوئے گا، 30 ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں. تو ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ اسلامک ایکرونیم اتریں گے اسلامک، تو ولما روڈولف کو اگر سمارٹ میں اچھے نمبر ملیں گے، اسلامک میں کتنے نمبر ملیں گے؟ کیا یہ گول اسلامک ہے؟ کیا قرآن مجید کے خلاف ہے؟ یا قرآن مجید اس کو اپروو کرتا ہے؟ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، ہم کہیں گے آپشنل. ہائی مارکس نہیں ملیں گے، لیکن خلاف تو نہیں، بھاگنا حرام نہیں ہے. لیکن کوئی اسلامک بینیفٹ نہیں اس میں، تو ایوریج. اسپیسیفک، بالکل شک اسپیسیفک تھا. لوکریٹو، پروفیٹیبل، دنیا میں آخرت میں تو 0. آپ اگر سب سے اچھے بھاگنے میں جنت میں نمبر 1 ملیں گے آپ کو، کیا پہلے انٹری تھوڑی ملیں گی. آپ اگر بھاگنے میں اچھے
تو کیا جنت کے دروازے پہ پہلے پہنچیں گے؟ بالکل نہیں. اس دنیا میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے, گولڈ میڈل ملا, آخرت میں نو پروفٹ. اچیویبل, اللہ کی مدد ہوئی تو اچیویبل. میجریبل, میجر کر سکتے ہیں. ریکارڈ کیا ہے؟ 10 سیکنڈ, اس سے کم کرو. 9 سیکنڈ, اس سے کم کرو. انٹینشن, کیا انٹینشن اللہ کی رضامندی ہے؟ مجھے لگتا تو نہیں ہے, کیونکہ ولما ریڈولف مسلمان تو تھی نہیں, اللہ کی رضامندی کی وجہ سے تو بھاگی نہیں ہوئی. کنسسٹنسی تھی, تو مارکس اس کو ایوریج ملیں گے. ابھی ہم کمپیئر کرتے ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا, اس کا نام ہے شیخ احمد دیداد. اور شیخ احمد دیداد کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے. احمد دیداد صاحب, شیخ احمد دیداد, جس سے متاثر ہوا, جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں, جس نے مجھے انسپائر کیا, وہ شیخ احمد دیداد تھے. نہیں تو میں ہو سکتا ہے کوئی آپریشن تھیٹر میں سرجری کرتا ہوتا تو میں دل کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا الحمدللہ. فرام ڈاکٹر آف باڈی ٹو ڈاکٹر آف سول. میں نے چنا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے کیونکہ میں سمجھتا تھا ڈاکٹر بننا سب سے اچھا پیشہ. اچھی بات ہے, لیکن سب سے اچھا نہیں ہے. اگر میں کوئی بیمار کی علاج کراتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی, لیکن اگر کوئی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے, تو جو خوشی ہوتی دل میں وہ بیمار کو اچھے کرنے سے لاکھوں گنا زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص کو اگر آپ غیر مسلم کو مسلم بناتے تو وہ نعم الحرم ہے, مطلب وہ لال ریڈ کیمل کے برابر ہے, ایک لال اونٹ کے برابر ہے. لال اونٹ اس وقت, آج کہیں آج کی رولز رائے, یا میں کہوں گا بگاٹی, اور بگاٹی پہ بعد میں آئی ہیں ہم. بگاٹی بہت کم لوگ جانتے, رولز رائے تو کافی لوگ جانتے. کون جانتے بگاٹی کیا ہے؟ اوہ ماشاءاللہ. تو اگر آپ شیخ احمد دیداد کو اس مثال کی گول سیٹنگ پہ چیک کریں گے, اسلامک تھا. دیداد صاحب صرف 6 پاس تھے, صرف 6, اسکول بھی پاس نہیں کیا, صرف 6. ان کی معاشری حالت اتنی کمزور تھی کہ بچپن سے انہیں کام کرنے لگا. وہ انڈیا سے, سورت سے, مجھے پتا ہے کئی مسلمان یہاں میمن قوم گجرات سے ہے, تو شیخ دیداد سے تٹکیشور سے, گجرات سے تھے, تٹکیشور. وہ چھوٹی عمر میں ہجرت کرتے ہیں تو ساؤتھ افریقہ, اور وہاں نوکری کرتے ہیں سیلز مین ان اے فرنیچر شاپ. فرنیچر کی دکان میں سیلز مین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے. لگاتار روز انہیں کرسچن مشنری پریشان کرتے تھے. قرآن میں یہ غلطی ہے, تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے, تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ, ہر روز. اور شیخ دیداد اسے سہ نہیں سکتے تھے. یہ میرے دین کو میں 6 پاس ہوں, مجھے آ کے قرآن کے خلاف بات کرتے, میرے آخری نبی کے خلاف بات کرتے, بولتے قرآن میں یہ غلطی ہے, قرآن میں وہ غلطی ہے, تمہارا دین نعوذ باللہ بیکار ہے. تو دیداد صاحب کو گول, میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرسچن مشنری کا جواب تو دوں گا. 6 پاس. ابھی یہ لوگ سب بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, اور شیخ دیداد 6 پاس, ہندوستان سے آ کے ساؤتھ افریقہ میں. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی, ایزار الحق, جو رحمت اللہ قرآنوی نے لکھی تھی, جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی. انگریزی میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق, اس کا ترجمہ, عربی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں, اور وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں کئی کرسچن مشنری کے جو اٹیکس ہے اسلام کے خلاف, اس کے جواب اس میں رہتے. وہ پڑھتے اور بولتے چلو شروع ہو جاؤ. اکیلے شخص 6 پاس اور کئی کرسچن مشنری کے ساتھ 1 to 1 ڈیبیٹنگ شروع. ڈیبیٹنگ کرتے کرتے اتنے مشہور ہو جاتے, کیا وہ سٹیج پہ بات کرنے لگتے, پھر پادری سے ڈیبیٹ کرتے. 1980s میں ان کو ریکویسٹ آتا ہے ڈیبیٹ کرنا ریورنڈ جیمی سویگاٹ. ریورنڈ جیمی سویگاٹ اس وقت 1984-82 اس وقت وہ کرسچن مشنری کے سب سے بگیسٹ ٹیلی ایوانجلسٹ تھے. وہ سٹیج پہ بات کرنے میں دنیا میں سب سے ماہر تھے, اور دیداد صاحب بھی مشہور ہو رہے تھے. اور اس ڈیبیٹ کے پہلے وہ آتے پاکستان میں, ڈیبیٹ کے چند مہینے پہلے وہ آتے پاکستان میں. پاکستان میں بھی مجمع ماشاءاللہ ہزاروں کا تھا.
اس مجمع میں دیدات صاحب کے فین کہتے ہیں شیخ دیدات I request you not to debate with Reverend Jimmy Swaggart. دیدات صاحب کے چاہنے والے پاکستانی انگریزی میں کہتے ہیں دیدات صاحب سے شیخ دیدات I request you not to debate with Jimmy Swaggart. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جمی سویگارٹ سے مناظرہ مت کرو ورنہ he will chew you and spit you aside. وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوک دیں گا. آپ سوچئے دیدات کا من اس وقت کیا ہوا. آتا ہے پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے, ابھی بھی تقریر موجود ہے, اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں لیکن میں جمی سویگارٹ کو جانتا ہوں, میری التجا ہے کہ آپ جمی سویگارٹ سے ڈیبیٹ مت کرو, وہ دنیا کا سب سے ماہر سپیکر ہے, وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوکیں گا. دیدات صاحب جواب دیتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. چھٹی پاس, ایک چھٹی پاس کرنے والا انسان, اس کے چاہنے والا بول رہے آپ کو چبا کے تھوکے گا, اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوئیں گی سوچو. مجمع اتنا بڑا, میں اس پاکستانی کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا ہوں, اس نے دیدات صاحب کی محبت میں کہا لیکن اس کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا, کافروں نے, اللہ نے پلان کیا, اللہ سب سے بہترین ہے پلان کرنے میں. دیدات صاحب جاتے ہیں لوئیسانا اور ڈیبیٹ ابھی بھی موجود ہے اور وہاں ڈیبیٹ کرتے, اس کا ٹاپک ہوتا ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ, کیا بائبل خدا کا کلام ہے. اور اس کے شہر میں, جمی سویگارٹ کے شہر میں, اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے ہیں. الحمدللہ. اور اس کے بعد سن 1986 میں دیدات صاحب کو شاہ فیصل کا ایوارڈ ملتا ہے. شاہ فیصل کنگ فیصل ایوارڈ اسلامک دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ ہے. سن 1986 میں شیخ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملتا ہے اور اس کے بعد شیخ دیدات کی جو شہرت ہے وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے. کیا ان نے جمی سویگارٹ کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا. اگر آپ دیکھیں گے ولما روڈولف اور شیخ دیدات کی مثال, شیخ دیدات کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے اسلامک تھا کہ نہیں؟ بے شک اسلامک تھا. نمبر 2 کیا اسپیسیفک تھا؟ بالکل اسپیسیفک. میری زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرسچن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اسپیسیفک تھا, لیکریٹو, فائدے مند تھا. دنیا میں شاید فائدہ ملے نہ ملے, آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملیں گی, لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے. دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا, چھٹی پاس اور شاہ فیصل ایوارڈ, وہ نوبل پرائز ہے دنیا, اسلامک دنیا کا نوبل پرائز ہے. آخرت میں بھی فائدہ, دنیا میں بھی فائدہ. اپروپریٹ, بالکل اپروپریٹ تھا. میجریبل تھا. ہاں بھائی مجھے تو جا کے مناظرہ کرنے گیا 1 to 1 نے سٹیج پہ جا کے, میں بھی ٹارگٹ ان کو آئیں گا کہ جو تھے کیپ ٹاؤن میں, ڈربن میں, ساؤتھ افریقہ میں, ان کے پادری سے مناظرہ کرو. اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کرسچن ٹیلی ایوانجلسٹ سے مناظرہ کرا دیا. میجریبل, سب سے بہترین کو شکست دی. آئے انٹینشن کیا تھی؟ شیخ دیدات کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی. اگر وہ اللہ کے خلاف جو تہمت ہے اس کا جواب دیتے, قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کرتے اس کا جواب دیتے, ان کی نیت تو صاف تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا جواب دے, خصوصاً عیسائی لوگ کے ساتھ. was he consistent? کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ بے شک. شروع کیے اور لگاتار 40 سال کے بعد اللہ نے انہیں وہ چوٹی پہ پہنچایا. اگر آپ کمپیئر کریں گے ولما روڈولف اور شیخ احمد دیدات کا معیار تو کچھ اور ہے.